बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैन और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल से रिहा हो चुके हैं। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वकील आजम नज़ीर तारड़ ने जमानती मचलके एहतसाब अदालत 2 में जमा करवाए, जिनकी जांच पड़ताल के बाद रोबकार जारी कर दी गई है। जी हां, रोबकार को जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल से रिहा हो गए। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वकील आजम नज़ीर तारड़ ने जमानती मचलके एहतसाब अदालत 2 में जमा करवाए, जिनकी जांच पड़ताल के बाद रोबकार जारी हुई। दूसरी जानिब SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद लेने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, लॉकडाउन किया तो मईशत बैठ जाएगी, गरीब मजदूर मुतासिर होगा। SOPs पर अमल यकीनी बनाएं तो मसला हल हो जाएगा। कोरोना सूरत हाल पर इंतहाई अहम इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमने एहतियात ना की तो 2 हफ्तों में हमारे हालात भारत जैसे हो जाएंगे। हालात काबू से निकल गए तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। मसाजिद में SOPs पर अमल हुआ है। हालात नहीं हुए जो हिंदुस्तान में है, क्योंकि हमने 1 साल पहले अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ा दी थी। अगर ये पिछले साल वाला हालात होते, यानी हमारे हॉस्पिटल में उतनी कैपेसिटी होती जो 1 साल पहले थी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज आप जो हिंदुस्तान में हालात हैं वो आज पाकिस्तान में देख रहे होते। लेकिन जिस तरह की जो हम देख रहे हैं ट्रेंड ऊपर जा रही है, जिस तरह का ये जो तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के केसेस, तो मैं आज सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूं। ये जो हम बार बार कहते हैं और अब लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देते, ये जो मास्क है, सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे, आधा आपका मसला यहां हल हो जाता है। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं, तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर। और हम वो नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया का तजर्बा ये है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो जो सबसे कमज़ोर और गरीब तबका है वो पिस जाता है। तो इसलिए मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो बेचारा तबका कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर होगा। इसलिए हम अभी रुके हुए हैं। लेकिन कितनी देर हम ये रोक सकते हैं लॉकडाउन से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज से एहतियात करें जिस तरह 1 साल पहले आपने की थी। 1 साल पहले जब पिछली रमज़ान आई, वाहिद मुल्क था पाकिस्तान जिसने मस्जिदों। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कि कोरोना के हवाले से हिकमत अमली सूबों के साथ मिलकर बनाएंगे। 5% मस्बत केसेस पर जिला के स्कूल बंद होंगे। ऑफिस टाइमिंग 2 बजे तक की जा रही है। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी थी, आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। दफातर में 50% अमले की हाजिरी के फैसले पर अमल किया जाएगा। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए करंटीना लाजमी होगा। बाजार खुले होंगे, उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है, उनका कारोबार अलाउ होगा। और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी, इशू कर दी जाएगी, जिसके अंदर वो कौन से कारोबार हैं जो खोले जा सकते हैं उसकी लिस्ट होगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। एक प्लान बनाया जाए, टेक अवेज अलाउड होंगे, यानी घर डिलीवरी करनी है या वहां से आके कोई खाना ले जाना चाहता है उसकी इजाजत होगी, लेकिन वहां पर बैठकर खाने के ऊपर पाबंदी लग रही है रमजान के लिए। जिम्स जो हैं, इंडोर जिम्स जो हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है, क्योंकि 6 बजे तक बाजार खुले होंगे तो हम चाहते हैं
کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ، یہ میں خاص طور پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن دن کے وقت کریں. شام کو افطار کے بعد بازار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں، عید کی ضرور تیاری کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری 3 دن اور 5 دن کا نہ انتظار کریں، یہ جیسے ہی اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں، کیونکہ جیسے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن بھی ہو جائے، تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اسی طریقے سے جو 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی، یعنی کسی بھی دفتر کے اندر 50% سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر، اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے. آپ کو مزید اپڈیٹ کریں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں تیزی سے کورونا کیسز بڑھنا شروع ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء ڈاکٹر عزرا، سعید غنی، ناصر شاہ اور دیگر شریک ہوئے. وزیر صحت ڈاکٹر عزرا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 8.9% تک پہنچ چکی ہے. سندھ میں کووڈ کے 22 جنوری 2021 میں 431، فروری میں 339 اور مارچ میں 151 اموات ہوئی ہیں، جبکہ اپریل میں اب تک 72 مریض انتقال کر چکے ہیں. اجلاس میں بتایا گیا کہ کراچی میں 52 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں اور کراچی میں 531 وینٹیلیٹرز کی سہولت مختلف اسپتالوں میں موجود ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد میں کیسز اس طرح بڑھنا پریشان کن ہے. جب تک لوگ خود احتیاط نہیں کریں گے تو کیسز بڑھتے جائیں گے. ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دینے پر پاکستان میں کرونا نے پنجے گاڑ دیے. وائرس 24 گھنٹوں میں 144 انسانی زندگیاں نگل گیا. اموات 16,842 ہو گئی. مزید 5,870 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 7,84,108 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 6,83,000 صحت یاب، جبکہ 85,000 مریض زیر علاج ہیں. کورونا سے مزید 98 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 7,718، سندھ میں 4,562، خیبر پختونخوا میں 2,990، بلوچستان میں 226، گلگت بلتستان میں 104، آزاد کشمیر میں 449 اور اسلام آباد میں 649 اموات ہو چکی. 24 گھنٹوں میں 5,857 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 2,89,437، سندھ میں 2,75,000، خیبر پختونخوا میں 1,00,704، بلوچستان میں 21,242، گلگت بلتستان میں 5,215، آزاد کشمیر میں 16,026 اور اسلام آباد میں 71,533 افراد کورونا کا شکار ہوئے. دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 30,86,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 14,54,00,000 ہو گئی. 12,34,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے. موزی کرونا وائرس کے وار جاری. امریکہ میں 5,85,000، برازیل میں 3,84,000، بھارت میں 1,87,000، میکسیکو میں 2,14,000، روس میں 1,07,103، فرانس میں 1,02,164، برطانیہ میں 1,27,345 اور سعودی عرب میں 6,870 اموات ہو چکی ہیں. دوسری جانب کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث کینیڈا نے بھارت اور پاکستان سے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے. پروازوں پر 1 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی. کینیڈین حکام کے مطابق پاکستان اور بھارت میں کورونا کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے، اس لیے پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. جی ہاں، کورونا میں اضافہ ہو رہا ہے. کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث کینیڈا نے بھارت اور پاکستان سے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا. پروازوں پر 1 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی. کینیڈین حکام کے مطابق پاکستان اور بھارت میں کورونا کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے، اس لیے پروازوں پر پابندی عائد کی گئی. جی ہاں، کورونا کیسز کی شرح میں اضافے کے باعث پابندی کو عائد کیا گیا. کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث کینیڈا نے بھارت اور پاکستان سے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا. پروازوں پر 1 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی. کینیڈین حکام کے مطابق پاکستان اور بھارت میں کورونا کیسز کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے پروازوں پر پابندی عائد کی گئی.
آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث کینیڈا نے بھارت اور پاکستان سے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا۔ پروازوں پر 1 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ کینیڈین حکام کے مطابق پاکستان اور بھارت میں کورونا کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے، اس لیے پروازوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ بھارت کی جارحیت کا جذبہ خیر سگالی سے جواب۔ عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی نے بھارت کو 50 ایمبولینسز فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث بھارت میں میڈیکل کا شعبہ بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ تشویشناک صورتحال دیکھ کر فیصل عیدی نے بھارت میں کورونا مریضوں کے لیے 50 ایمبولینسز فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا، جو اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ خط میں بھارت میں کورونا کے بڑھتے کیسز اور اموات پر دکھ کا اظہار کیا گیا۔ فیصل عیدی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے ان مشکل حالات میں بھارتی عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین، ڈرائیور، آفس اور سپورٹنگ سٹاف معاونت کریں گے۔ بھارتی حکومت کی تجاویز کے مطابق عیدی ٹیم کسی بھی حساس علاقے میں کام کر سکتی ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر فیصل سلطان کورونا SOPs کی سخت خلاف ورزی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، صورتحال یہی رہی تو سختی کرنا ناگزیر ہوگا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک انٹرویو میں ہمسایہ ملک بھارت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں کرونا وائرس اتنا بڑھ چکا ہے کہ مریضوں کے لیے آکسیجن کی شدید کمی ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 4,30,000 فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ ہمارے یہاں 70 لاکھ ویکسین کی سپلائی کا بھی مسئلہ ہے۔ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ ویکسین نہیں لگی۔ مئی اور جون میں زائد ویکسین دستیاب ہوگی۔ دوسری جانب حکومتی اراکین قومی اسمبلی نے بھی فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ اور شدید نعرے بازی کی گئی، جس کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس 20 منٹ تک ہی جاری رہ سکا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا اور پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کہا کہ رولز کے مطابق ایوان چلانے دیں، پہلے وقفہ سوالات پورا ہونے دیں اور وہ بعد میں موقع دیں گے۔ اپوزیشن ارکان نے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن ارکان نے شدید نعرے بازی کی، بعض اراکین نے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ دوسری جانب حکومتی ارکان قومی اسمبلی نے بھی فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر دیا اور اسپیکر کے ڈائس کے سامنے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا پلے کارڈ لہرایا۔ بعد ازاں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو آگاہ کریں، مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت نے جواب دینے کی بجائے سوال جواب کی کارروائی کی زیادہ ضروری سمجھا۔ ہم نے احتجاج کیا ہے کہ بولنے کا موقع دیا جائے تو اجلاس ملتوی کر کے راہ فرار اختیار کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا، ایوان ایسی جامع قرارداد منظور کرے جو 22 کروڑ عوام کے جذبات کی نشاندہی کرے۔ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ریاست کی پالیسی ایوان میں پیش کریں۔ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ریاست کی پالیسی ایوان میں پیش کرے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت نے جواب دینے کی بجائے سوال جواب کی کارروائی کو زیادہ ضروری سمجھا۔ ہم نے احتجاج کیا کہ بولنے کا موقع دیا جائے تو اجلاس ملتوی کر کے راہ فرار اختیار کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا، ایوان ایسی جامع قرارداد منظور کرے جو 22 کروڑ عوام کے جذبات کی نشاندہی کرے۔ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ریاست کی پالیسی ایوان میں پیش کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں بتایا جائے کہ اس قانون کے تحت TLP کو کالعدم قرار دیا گیا۔ آج ہم قومی اسمبلی اجلاس میں قرارداد پر بات کرنا چاہتے تھے۔ پہلے TLP سے جو معاہدہ کیا گیا وہ کیا تھا، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟
جی ہاں، ہمیں آگاہ کیا جائے جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں بتایا جائے کس قانون کے تحت ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیا گیا۔ آج ہم قومی اسمبلی اجلاس میں قرارداد پر بات کرنا چاہتے تھے۔ پہلے ٹی ایل پی سے جو معاہدہ کیا گیا وہ کیا تھا؟ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیداد نیلام کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کی جہاں جہاں جائیداد ہے اور اس پر اعتراض نہیں آیا تو متعلقہ صوبائی حکومت اسے نیلام کر سکے گی۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیداد نیلامی کی نیب کی درخواست کو منظور کر لیا۔ عدالت نے چیئرمین ایس سی سی پی کو نواز شریف کے شیئرز فروخت کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی کی سربراہی میں نیب کی پروسیکیوشن ٹیم نے عدالت سے نواز شریف کی جائیداد نیلامی کی درخواست پر فیصلے کی استدعا کی، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ جن جائیدادوں پر اعتراض نہیں آیا ان کی فروخت کا آرڈر دے دیں گے۔ نیب نے درخواست دی کہ جائیداد ضبطگی کے احکامات کو بھی 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور نواز شریف نے ابھی تک جان بوجھ کر عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، لہٰذا قانون کے مطابق مجاز اداروں کو ضبط کی گئی جائیداد کی نیلامی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ ناظرین، دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے جہانگیر ترین گروپ کے سینئر رہنماؤں نے ملاقات کی۔ چودھری سرور نے وزیر اعظم عمران خان سے ترین گروپ کے رہنماؤں کی ملاقات جلد یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ گورنر پنجاب سے جہانگیر ترین گروپ کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض اور صوبائی وزراء اجمل چیمہ، خیال احمد کاسترو نے ملاقات کی۔ چودھری سرور نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ پارٹی کا ہر فرد عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ حکومت کے ہر منصوبے کا مقصد ملک کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت آئینی مدت پوری کرے گی۔ عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے ایم پی اے عمر نذیر بٹ بھی جہانگیر ترین کے دستے میں شامل ہو گئے۔ ایم این اے صاحبزادہ محبوب سلطان اور صاحبزادہ امیر سلطان نے بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کر لی۔ جنگ سے تحریک انصاف کے ایم این اے صاحبزادہ محبوب سلطان، صاحبزادہ امیر سلطان اور ایم پی عمر تنویر بٹ نے تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین سے ملاقات کی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ تینوں ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کے تحریک انصاف کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ ہماری تمام تر حمایات جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، اکٹھے مل کر پارٹی کے اندر سے جاری سازش کا مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ ہمارا مقصد پرامن، خود مختار، جمہوری اور مستحکم افغانستان ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات افغان سفیر نجیب العالی نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغان سفیر نجیب اللہ نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت، جبکہ افغان امن عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر فردوسہ شکاوان کہتی ہیں بزدار حکومت اعلیٰ تعلیم کا حصول آسان بنانے اور نوجوانوں کو تعلیم کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے مشن پر گامزن ہے۔ فردوسہ شکاوان نے ایک بیان میں کہا بزدار حکومت پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں مختلف اضلاع میں یونیورسٹیز کی تعمیر پر کام جاری یا تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز سیالکوٹ، یونیورسٹی آف چکوال، یونیورسٹی آف حافظ آباد، یونیورسٹی آف میاں والی، راول پنڈی وومن یونیورسٹی پر کام جاری ہے۔ بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب، تھل یونیورسٹی بھکر، یونیورسٹی آف لیا، یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ لاہور، سول یونیورسٹی منڈی بہاؤدین پر بھی کام جاری ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہو چکا۔ اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے، گرفتار لوگ رہا کر دیے گئے، ملک میں احتجاج کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی اپنی قرارداد لانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی حق ہے۔
हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। और अब टुडेज वेदर। नाजरीन, इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बादलों और हवाओं से दर्जा हरारत में भी कमी आ गई। महकमे मौसमियात ने बादलों के मजीद बरसने की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरसा। कसूर, जंग, पीरमहल, शेखुपुरा में भी मूसलाधार बारिश हुई। सादिकाबाद, गोजरा, जफरवाल, सफदराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, हरीपुर और मानसहरा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। नाजरीन, एक तरफ मूसलाधार बारिशें और तेज़ ठंडी हवाएं तो दूसरी जानिब कराची में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी में इजाफे की पेशगोई करते हुए कहा कि शहर कायद में अगले 2 रोज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दिन में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं भी चल सकती हैं। ताहम शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का भी इम्कान है।